औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों और अजीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम उमर अमीर राना बेगम कोट शादरा लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। मैंने पाक भारत कशीदगी के नतीजे में 4 नुकात पर आपसे मुखातिब होना है। नंबर 1, पुलवामा में हमला और पाक भारत कशीदगी के नतीजे में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के 2 बयान। नंबर 2, फरवरी 2019 में 2 गैर मामूली जहाज़ों की पाकिस्तान में आमद। नंबर 3, नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून और भारत में आम इंतखाबात। नंबर 4, भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई हमारी जिम्मेदार हुकूमत का एक कमजोर और गलत फैसला। नंबर 1, जब से पुलवामा में भारतीय फौज पर हमला हुआ है उसके बाद पाक भारत कशीदगी है। अफवाज का रुझान जो है वो बॉर्डर की तरफ है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी, बल्कि हमले की जसारत भी की, और इसके नतीजे में हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कौम से मुख्तसर खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पुरअमन पाकिस्तानियों पर जंग मुसल्लत की तो हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, बल्कि रिटेलिएट करेंगे। मैं ये समझता हूं कि हमारे वज़ीर आज़म का ये बयान दुश्मन के लबो लहजे के ऐन मुताबिक था। ये बयान एक जिम्मेदार वज़ीर आज़म ने ऐन वक्त पर दिया। ये बयान इंतहाई मुख्तसर मगर जामे और मानी खेज, इंतहाई टू द पॉइंट। ये बयान पुरअमन पाकिस्तानियों के जज्बात की मुकम्मल तर्जमानी करता है। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि ये वज़ीर आज़म का बयान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दिफाई जज्बात की मुकम्मल अक्कासी करता है। इस बयान की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस बयान के चंद घंटे बाद वज़ीर आज़म कौम से एक मरतबा फिर मुखातब हुए, जिसमें उन्होंने बयान दिया कि अगर भारत ने पुरअमन पाकिस्तानियों पर जंग मुसल्लत की तो मैं फौज से कहता हूं कि वो जवाब देने के लिए मेरे ऑर्डर का इंतजार न करे। मैं ये समझता हूं कि ये बयान, जितना बयान पहले जिस कदर अच्छा है, ये बयान उसके मुकाबले में उतना ही गैर मुनासिब है। आप जब एक जिम्मेदार रियासत के सरबराह हों, जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव हों और आप इस मुल्क की नज़्म व नस्क को आप चला रहे हों, इस सूरत में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। फर्ज कर लिया कि फौज इस मामले में आपके ऑर्डर का इंतजार नहीं करती और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन इसके बाद अगर फौज ने 1 या 2 काम और आपको एतमाद में लिए बगैर कर दिए तो फिर आप उस कैफियत का मातम तो नहीं करेंगे ना। ये बयान अपनी नौयत का हसास तरीन बयान है और कम अज कम वज़ीर आज़म को इस तरह का बयान उस सूरत में नहीं देना चाहिए कि जब आपको पूरी कौम सुन रही हो, बल्कि न सिर्फ पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया सुन रही हो। ऐसे में ऐसे बयान की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं कि जब पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जमहूरी रवायात की तरफ बढ़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी तरोताज़ा है और अपने पाकिस्तानी फौज भी ताजगी महसूस कर रही है और अपने वज़ीर आज़म की बैक पर खड़ी है और वो हर काम जो है वो जमहूरियत की मजबूती के लिए करने को तैयार है। ये बयान घर की 4 दीवारी के अंदर अपने घर के चंद अफराद के साथ दिया जा सकता है। आप अपने दोस्त अहबाब की महफिल में हो, चाय की मेज पर हो, उस दौरान आप ये बयान दे सकते हैं कि अगर दुश्मन ने ललकारा तो फौज मेरे ऑर्डर का इंतजार ना करे। मैं ये समझता हूं कि पहला बयान जितना खूबसूरत अच्छा है, दूसरा बयान उतना ही गैर मुनासिब और खतरनाक है। ऐसे बयानात से बचना चाहिए। ऐसे बयान की बिल्कुल भी हौसला अफजाई जो है वो नहीं की जा सकती। नंबर 2, फरवरी 2019 में 2 गैर मामूली जहाजों की पाकिस्तान में आमद हुई। पहला मेहमान सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान
ہماری مرضی سے، ہماری قوم کی اجتماعی خوشی سے پاکستان کی طرف آئے. بے شک ہمارا وہ سعودی مہمان ہمارے JF-17 تھنڈر طیاروں کی اجازت سے، ہمارے طیاروں کے جھرمٹ میں اور ہمارے طیاروں کے مکمل پروٹوکول میں سرزمین پاک پر اس نے قدم رکھا. ہماری قوم آج بھی اس تشریف آوری پر خوش ہے. انہوں نے آ کے جہاں پر وزیر اعظم پاکستان سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، ان کے کردار اور مشن کی تعریف کی، ساتھ ہی انہوں نے 20 سے 22 ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا، جو انہوں نے ہماری اس کمزور معیشت کو سہارا دینے کے لیے اور ایک خوددار حیثیت میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کے لیے انہوں نے ایک احسن قدم اٹھایا. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. دوسرا مہمان پاک بھارت کشیدگی کے نتیجے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ترجمان بن کے ہمارے طیاروں کی اجازت کے بغیر پاکستان کی حدود میں داخل ہوا، اور پھر ایسا داخل ہوا کہ جسے پھر ہمارے افواج نے اپنی قوم کی مدد اور تعاون کے ساتھ، حمایت کے ساتھ، نہ صرف اس کو گرانے میں کامیاب ہوئے بلکہ اس جہاز کے پائلٹس کو زندہ گرفتار کرنے میں بھی کامیاب ہوئے. ایک مہمان ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے داخل ہوا، اور دوسرے کو حالات نے ہمارا مہمان بنا دیا، اور وہ اس سرمایہ کاری کو بیڑا غرق کرنے کے لیے پاکستان میں اترا، جس کی نہ صرف عوام نے اس کو منہ توڑ جواب دیا بلکہ ہماری افواج نے بھی اس کو سیدھی راہ دکھائی. نمبر 3، نریندر مودی کا جنگی جنون اور بھارت میں عام انتخابات. اطلاعات ہیں کہ رواں سال 2019 میں بھارت میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور جب بھی انتخابات کا مرحلہ آتا ہے امیدوار کیمپین میں جاتے ہیں. لیکن یہ پہلی بار ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ الیکشن میں امیدوار جاتا ہے، پہلی بار بھی اگر کوئی داخل ہو رہا ہو تو وہ اپنے ارادے ظاہر کرتا ہے، اپنی سابقہ حکومتوں کی خامیاں جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھتا ہے، اپنی خوبیاں عوام میں بتاتا ہے. لیکن ایک ایسا وزیر اعظم، ایسا غیر ذمہ دار وزیر اعظم جو پہلے 4 یا 5 سال ایک قوم کی ترجمانی کر چکا ہو، وہ کس طرح کی کیمپین چلا رہا ہے؟ ایسے میں تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پچھلے 4-5 سالہ دور کا جو کارنامے ہیں، جو آپ کے بڑے اقدام ہیں، آپ وہ اپنی قوم کے سامنے رکھیں، آپ تقریریں کریں، آپ ان کے جذبات کو اور بڑھاوا دیں، ان کی حمایت حاصل کریں. آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، پچھلے 4-5 سال آپ نے گزار دیے ہیں، آپ اپنی عوام کے ساتھ یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر آپ مجھے ووٹ دیتے ہو، مجھے کامیاب بناتے ہو، تو اگلے 4 سے 5 سال میں آپ کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے فلاں کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں. لیکن یہ کیسی عقل مندی ہے کہ آپ اپنی قوم کے اوپر جنگ کے حالات پیدا کر رہے ہیں اور اس دن کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ آپ مجھے میرے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جنگ کے سائے میں گھروں سے نکلیں اور مجھے ووٹ دے کر کامیاب بنائیں. انتہائی غیر معقول اقدام ہے اور سوچ ہے. ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی ایک دیکھا کہ آپ اپنی عوام سے خطاب کر رہے ہیں، اور اسی دوران مسجد سے اذان کی آواز آپ کے کانوں تک آئی اور آپ نے احتراماً سپیکر بند کر دیے. آپ کی سوچ ہے کہ اس وقت ہمارے آپ کے لیے کیا جذبات تھے. ہمیں یہ جان کر کتنی خوشی ہوئی، اور ہم آپ کی ذات میں خوبی ڈھونڈنے لگے اور اپنے میں خامی ڈھونڈنے لگے کہ جو بندہ اسلام کا اور اسلام کے ایک رکن اذان کا اتنا احترام کرتا ہے، شاید ہمارے میں کوئی خامی ہے، ہم اس کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. لیکن آپ نے ہماری یہ جو ایک خوش فہمی تھی اس کو چند لمحوں میں آپ نے ختم کر کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد 9/11 ہوا. 2001 میں امریکہ میں جہاز ٹکرائے، اور اس 9/11 کے بعد امریکہ نے ان حملوں کا ذمہ دار اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا، اور وہ افغانستان میں اس کی تلاش کے لیے آ نکلا، اور یہاں پر اس نے جو تباہی مچائی 16-17 سال کی جنگ کے بعد وہ خالی ہاتھ یہاں سے لوٹا ہے. اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ان حملوں کے ذمہ دار کو منطقی انجام تک پہنچائے گا. شاید آپ نے بھی امریکہ کی مثال کو مد نظر رکھ لیا ہے
آپ نے پلوامہ میں اپنی فوج پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا اور امریکہ کی طرح پاکستان کو سبق سکھانے کا ارادہ آپ نے کر لیا. کیا آپ سپر پاور بننا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کا یہ خیال ہے تو سپر پاور آلریڈی امریکہ ہے. اس کے بعد ایک ہی صورت بچتی ہے کہ کیا آپ نے آپ کو آپ اس خطے کی سپر پاور بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ ایشیائی سپر پاور بننا چاہ رہے ہیں؟ اگر ایسا خیال ہے تو آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے، نامناسب ہے اور کبھی بھی تکمیل کو پہنچنے والا نہیں ہے. آپ نے ایک ایسا خواب دیکھ لیا ہے کہ جس کی تعبیر نہ آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہی آپ کی تنگ نظر قوم جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے. آپ ایشیائی سپر پاور بھی نہیں بن سکتے. ہاں، اگر آپ کچھ بن سکتے ہیں تو آپ سپر پاپولیشن ایکسپلوژن بن سکتے ہیں، آپ سپر پاورٹی بن سکتے ہیں، آپ سپر ڈیفالٹر اسٹیٹ بن سکتے ہیں، آپ سپر فیلنگ اسٹیٹ بن سکتے ہیں، آپ سپر ٹیررسٹ اسٹیٹ بن سکتے ہیں، آپ سپر وائلیٹر آف ہیومن رائٹس بن سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایشیائی سپر پاور کبھی بھی نہیں بن سکتے اور نہ اس طرح کے کردار کے ساتھ آپ ایسا سوچ بھی سکتے ہیں. آپ آئے روز پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دیتے ہیں. آپ بتائیں ذرا، آپ نے پاکستان کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ جنگ کی دھمکی دینے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں کہ اگر آپ ایک ریاست ہیں تو پاکستان بھی ایک ذمہ دار ریاست ہے. آپ ایک بڑی آبادی والے جمہوری ملک کے سربراہ ہیں تو پاکستان بھی ایک جمہوری سربراہ ہے، جمہوری وطن ہے. اگر آپ کے پاس تینوں مسلح افواج ہیں تو الحمدللہ پاکستان کے پاس آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، آپ کی افواج سے بھی 10 گنا زیادہ مکمل، اچھی اور پیشہ ور فوج ہے، پروفیشنل ہے. اگر آپ ایک ایٹمی قوت ہیں تو الحمدللہ پاکستان بھی ایٹمی قوت ہے. آپ کو کس بے وقوف نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی تو نقصان صرف پاکستان کا ہوگا؟ آپ کا مشیر کون ہے؟ آپ اس سے پہلے بھی کم و بیش 5 بار پاکستان پر جنگ مسلط کر چکے ہیں اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ قوم کس طرح کا مزاج رکھتی ہے. مجھے تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے سے یہ بالکل یاد ہے کہ 1965 کی جنگ میں پورے پاکستان کے پاس 3 ٹینک تھے اور آپ نے 600 ٹینک صرف سیالکوٹ سیکٹر پہ لگا دیا تھا. اور اگر میں یہ غلط نہیں تو وہ لوہے اور گوشت کی جنگ تھی اور وہ جنگ گوشت نے جیتی اور لوہے کو شکست دے کے جیتی. وہاں پر آپ کے ٹینک جو اس وقت پاکستان کی تحویل میں آئے وہ آپ کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ جنگ ہوئی تو نقصان صرف پاکستان کا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کی بار اگر آپ نے جنگ مسلط کی تو مجھے پورا یقین ہے کہ جنگ کا آغاز تو آپ کی بے وقوفیوں، آپ کی نامعقول حرکتوں کی وجہ سے ہوگی اور اس کا اختتام ہماری مرضی سے ہوگا. لیکن میرا آپ کو انتہائی مخلصانہ مشورہ ہے کہ اگر آپ نے اس دفعہ جنگ کے میدان میں کودنا ہے تو اس سے پہلے اپنے بھگوان کو اپنے ہاتھوں کی لکیریں ضرور چیک کروا لینا. ایسی سوچ کے ساتھ نہ قوم ترقی کر سکتی ہے، نہ ملک عزت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بڑی کامیابی آپ کے مقدر میں آ سکتی ہے. اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے تو آپ کی بلا وجہ اشتعال اور بے وقوفیوں کی وجہ سے آپ کی قوم کم از کم 50 سال پیچھے چلی گئی ہے. آپ نے الیکشن کیمپین میں جانا ہے تو اس کا باعزت طریقہ اگر آپ بھول گئے ہیں، اگر آپ ذہنی طور پر معذور ہو چکے ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ آپ کو کن نکات پر کیمپین میں جانا چاہیے تھا. نمبر 1، آپ نے ہمارے دشمن مزاج ہمسایہ ملک افغانستان میں ضرورت سے زیادہ سفارت خانے قائم کر لیے ہیں. بے شک یہ آپ کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. آپ اس کامیابی کی بنیاد پر الیکشن میں جا سکتے تھے.
اس کے بعد آپ نے اپنے ملک میں کم و بیش 200 کے قریب ڈیم بنا لیے ہیں. آپ اس کامیابی کی بنیاد پر الیکشن میں جا سکتے تھے. آپ نے متنازع ڈیم بگلیار ڈیم جو ہے پاکستان کی مخالفت کے باوجود اس کیس کو عالمی منظرنامے پر اپنے حق میں کیا ہے اور آپ وہ ڈیم تعمیر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ اس کامیابی کی بنیاد پر الیکشن میں جا سکتے تھے. اس کے بعد کالا باغ ڈیم جو کہ پاکستانی قوم کے لیے زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا ہے، ہماری زرعی سرزمین کے لیے اس کی کتنی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے اس سے ہم لوگ بخوبی واقف ہیں، لیکن آپ نے اس کی تعمیر میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. یہ آپ کی سفارتکاری اور آپ کے ایجنڈے کی کامیابی ہے کہ آپ نے اس کی خود مخالفت بھی کی اور پاکستان کے اندر بھی اس ڈیم کے مخالف جو ہیں وہ اپنے ہم خیال بنائے ہیں. آپ اس کامیابی کے اوپر الیکشن میں جا سکتے تھے. اس کے بعد یو اے ای میں جو کہ اسلامی برادر ملک ہے، آپ نے اپنی سفارتکاری کی کامیابی کی بنیاد پر وہاں پر ایک مندر کی تعمیر کی منظوری کروا لی ہے. یہ آپ کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. اور اگلا ہدف آپ کا سعودی عربیہ ہے جہاں پر آپ مندر کی تعمیر کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس میں بھی بظاہر آپ کوئی ناکام ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ اپنی اس سفارتی کامیابی کے اوپر الیکشن میں جا سکتے تھے. نمبر 3. نمبر 4، بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی رہائی ہماری ذمہ دار حکومت کا کمزور اور غلط فیصلہ. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے دشمن نے آج ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اور اس کے 2 یا 3 دن بعد ایک جنگی قیدی کو رہا کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جبکہ 3 دن بعد جنگ رک بھی نہ گئی ہو، جنگ ابھی جاری ہو، آپ حالت جنگ میں ہوں، آپ ایک پائلٹ کی رہائی کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جنگ کے دوران قوموں نے بہت زیادہ زخم کھانے ہوتے ہیں، کئی طرح کے اتار چڑھاؤ سے، نشیب و فراز سے گزرنا ہوتا ہے. کچھ ہمارے لوگ بھی دشمن کی تحویل میں جا سکتے ہیں، جنگوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے یا تیسرے دن ہی اپنی بہت بڑی کامیابی کو ناکامی میں بدلنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایسے فیصلے کی حمایت بالکل نہیں کی جا سکتی. یہ میری نظر میں نامناسب اور کمزور فیصلہ ہے. ایسے فیصلے کی حوصلہ افزائی کم از کم میں تو نہیں کر سکتا ہوں. بھارت کی طرف سے حملے کے دوسرے روز جنرل پرویز مشرف صاحب کا انٹرویو ہوا اور انہوں نے بھی آپ کے اس فیصلے کی حمایت کی، لیکن شاید یہ پہلی بار ہے کہ میں جنرل پرویز مشرف صاحب کی رائے سے اختلاف کر رہا ہوں. گو کہ میں یہ جانتا ہوں کہ ہوا کا رخ کیا ہے اور بہت زیادہ عوامی رائے آپ کے اس فیصلے کے حق میں ہے. دنیا اس وقت کیا سوچ رہی ہے میں اس سے بھی واقف ہوں. شاید کچھ لوگ آپ کے اس فیصلے کو انقلابی سمجھ رہے ہیں، لیکن کم از کم میں اس فیصلے کی حمایت نہیں کر سکتا ہوں. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے سیز فائر کا انتظار کرتے، جنگ بندی ہوتی، جنگ بندی کے بعد آپ 2-4 منٹ کا قوم سے خطاب کرتے اور اس پائلٹ کو دشمن کے حوالے کر دیتے. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم آپ کے فیصلے کی حمایت کرتے، لیکن اچھا یہ ہوتا کہ اس وقت جنگ بندی ہو چکی ہوتی. جب آپ یہ فیصلہ جنگ بندی کے بعد کرتے تو 2 باتیں سامنے آتی اور 2 میں سے ایک درست ہوتی. پہلی بات یہ ہوتی کہ ہم یہ دیکھتے کہ اپنے پائلٹ کی رہائی کے لیے بھارت جو ہے وہ ریاستی سطح پر پاکستان سے کوئی اپیل کرتا ہے. ظاہر ہے وہ اپنے پائلٹ کو لینے کے لیے دھمکی تو نہیں دے سکتا، اپیل ہی کر سکتا ہے، اور جب وہ اپیل کرتا تو ہم اس کے لب و لہجے میں فرق کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے. ہم یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے کہ یہی وزیر اعظم پلوامہ حملے کے بعد دھمکیاں کس لہجے میں دے رہا تھا اور آج اپنے پائلٹ کی رہائی کے لیے کس لہجے میں بات کر رہا ہے. ایک تو ہمیں اس کے لہجے کی سمجھ آتی
دوسرا یہ کہ اگر وہ جنگ بندی کے بعد اپنے پائلٹ کی رہائی کا مطالبہ ہم سے نہیں کرتا تو آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ اس پائلٹ کے اوپر کیا گزرتی اور اس کی مسلح افواج جو ہیں اس کے جذبات کا جو بیڑا غرق ہوتا، جو تباہی ہوتی، اس کا کوئی عام شخص اندازہ نہیں کر سکتا۔ کم از کم اگر وہ بھارت اپنے پائلٹ کی حوالگی کا مطالبہ نہ کرتا تو کم از کم میں جو تاریخ کا طالب علم ہوں، میں بھارت کو انتہائی برے طریقے سے بکھرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی فوج جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی، منتشر ہو جاتی، بکھر کر رہ جاتی، لیکن آپ نے یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا، پتہ نہیں آپ کی کیا مجبوری تھی، اور آپ نے پاکستانی قوم کو سرخرو ہونے میں رکاوٹ ڈالی۔ اگر آپ جذبہ خیر سگالی کے تحت یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وقت کی ہر حکومت جو ہے وہ جذبہ خیر سگالی کے نام پہ بیوقوف بنے گی؟ میری نظر میں عقل مند وہ انسان نہیں ہے جو صرف اپنے ساتھ پیش آنے والے تجربات کے نتیجے میں سیکھے اور قدم اٹھائے۔ کیا اس حوالے سے ہماری سابقہ حکومتوں کے جذبہ خیر سگالی کی مثالیں جو ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا جا سکتا تھا؟ بالکل رکھا جا سکتا تھا۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہمارے اکثر ماہی گیر جو ہیں وہ انڈیا نے قتل کر کے واپس کیے ہیں، وہ جذبہ خیر سگالی کو یاد کیوں نہیں رکھتا؟ اور ہم نے غلط طریقے سے پاکستان میں داخل ہونے والے ماہی گیروں کو جذبہ خیر سگالی کے تحت کئی بار رہا کیا ہے، باعزت طریقے سے رہا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے سپاہی مقبول ہیں جو 1971 کی جنگ میں بھارت کے قیدی بنے، جوانی میں قید ہوئے اور بڑھاپے میں رہا ہوئے، اور اس پر کئی طرح سے تشدد کیا گیا اور انہیں بار بار یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائے، لیکن اس فوجی جوان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا اور اس نے کہا کہ یہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنے جیتے جی ایسا نعرہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں اور نہ لگا سکتا ہوں۔ اور اسی جذبے کے انتقام میں دشمن نے ان کی زبان کو کاٹا۔ کیا جذبہ خیر سگالی صرف ہم نے یاد رکھنا ہے؟ یہ جس کے ساتھ ہم ہر بار اور بار بار اور کئی بار کر رہے ہیں، کیا وہ ایک بار بھی نہیں کرے گا؟ 1999 میں مجھے یاد ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی کارگل جنگ کے دوران گرفتار ہونے والے پائلٹ کو جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کیا تھا۔ اس کا نتیجہ ہمیں کیا نکلا؟ پھر اس کے بعد کیا یہ ضروری ہے کہ ہر وقت کی حکومت جو ہے وہ اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے جذبہ خیر سگالی کو لے کے چلے گی؟ اور جب ہر بار ایسا کیا جائے گا تو آپ کو اندازہ ہے کہ تب تک اس قوم کا کتنا نقصان ہو چکا ہوگا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب انڈیا نے، واجپئی صاحب نے 2002 میں جنگ کے حالات پیدا کیے، جنرل مشرف نے ہر محاذ پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کے ارادوں کو ناکام بنایا۔ اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 2002 میں جب سربراہان مملکت سارک کانفرنس میں شریک تھے تو اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنا خطاب کر کے واجپئی صاحب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ کیا وہ جذبہ خیر سگالی نہیں تھا؟ آپ کے اس عمل سے پوری دنیا اور دنیا کا میڈیا دنگ رہ گیا، حیران ہو کر رہ گیا۔ انہوں نے آپ کی انٹیلیجنس کی، آپ کی ڈیسیژن میکنگ پاور کی جتنی تعریف ہو سکتی تھی کی، اور دنیا نے یہ منظرنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا مشرف صاحب کا وہ ہاتھ بڑھانا جذبہ خیر سگالی نہیں تھا؟ ہم نے کتنی بار یہ جذبہ جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے، اور صرف ہم نے ہی کرنا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ کی تقریب حلف برداری تھی اور اس میں آپ کے دوست سدھو پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے اس دوران آپ کو کچھ صوفیانہ کلام سنایا جس کی آپ نے بڑی تعریف کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے موقع اور بلا وجہ اور بار بار جذبہ خیر سگالی کو ظاہر کرنا یہ دانشمندی نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے مد مقابل کون ہے، آپ کس کے ساتھ
اس جذبے کی پینگیں چڑھانے جا رہے ہیں. اس نے کچھ کلام سنایا جو آپ کو بڑا پسند آیا. میں بھی ایسے ہی خیالات والا کچھ کلام آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک پنجابی شاعر کا کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپ ہمیشہ ڈنگ ٹرن, سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے. آرا نال سیاپن چولاں, چولاں نو کوئی سنگ نہیں ہوندے. کسی بھی کم ظرف انسان کا پتہ اس کے کرتوت سے چل جاتا ہے, اس کے ماتھے پہ کوئی سینگ نہیں ہوتے. اور پھر پنجابی زبان و ادب کے معروف شاعر میاں محمد بخش صاحب نے بھی اپنی مثنوی میں فرمایا ہے کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا, ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. جو شخص, جو لیڈر ذہنی طور پر کمزور ہو, مفلوج ہو, نابالغ ہو, نیچ ہو, اس سے آپ کسی قسم کے فیض کی توقع نہیں رکھ سکتے. پھر اس کے بعد پنجابی زبان کا ہی ایک مشہور اخان ہے, سپاں دے پت مت نہیں ہوندے پاویں چلیاں دودھ پیائیے. جناب وزیر اعظم, آپ اس جذبے کی تبلیغ کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ کا مزاج کیا ہے اور آپ کے مد مقابل کا مزاج کیا ہے. کیا اسے آپ کے اس جذبے کی قدر ہے؟ آپ صلہ رحمی کریں. مذہب اسلام صلہ رحمی کے اوپر جتنی تعلیمات اس کی ہیں شاید دنیا کے کسی اور مذہب کی ہوں. میں ذاتی طور پر خود بھی صلہ رحمی کے حق میں ہوں اور میرے قریبی دوست احباب اس بات کو جانتے ہیں. میرے اندر یہ خصوصیت دوسرے لوگوں سے مجھے یقین ہے کہ کم نہیں تو زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم, مذہب اسلام اتنی بھی تیزی سے نہیں پھیلا جتنی تیزی سے ہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے سامنے جنگ بدر ہے. جب مسلمانوں نے کافروں سے یہ جنگ لڑی تو 70 کے قریب کافر مارے گئے اور 70 کے قریب ہی گرفتار ہوئے. اب معلم انسانیت رحمت للعالمین نے, جن سے بڑا لیڈر اس کائنات میں کوئی نہیں, انہوں نے ان کافروں کی رہائی کے لیے 2 بڑی شرائط رکھی. ایک یہ کہ جو کافر اپنی رہائی یا آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ زر فدیہ ادا کریں, اپنی رہائی لے سکتے ہیں. اور دوسری شرط آپ نے یہ رکھی کہ جو گرفتار افراد میں کافروں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا کر اپنی رہائی اور آزادی حاصل کر سکتے ہیں. وزیر اعظم, میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے مذہب اسلام سے بڑھ کر سخی اور فیاض بننے کی کوشش کی تو ہماری مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گی. میں ذاتی طور پر صلہ رحمی کے حق میں ہوں, لیکن بلا وجہ اور بے وقت صلے کی تبلیغ کرنے کے حق میں نہیں ہوں. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں 1999 میں ایف اے کا طالب علم تھا, ایم اے کالج میں پڑھتا تھا, میرے ایک دوست اپنے گلی محلے میں دوستوں کے ساتھ لڑ پڑا, جھگڑ پڑا. اگلے دن جب وہ کلاس میں آیا تو اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی, اور میرے اسلامیت کے پروفیسر نیازی صاحب نے جب اس بچے کو باقی تمام بچوں سے نمایاں پایا تو پوچھا, بچے کیا بات ہے, تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ سر پہ چوٹ ہے اور تم نے پٹی باندھی ہوئی ہے؟ اس نے بتایا کہ سر میرا اپنے محلے میں دوستوں سے جھگڑا ہو گیا ہے تو چوٹ آنے کی وجہ سے میں نے پٹی کروائی ہے. سر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا میں اپنے ان دوستوں کو معاف کر دوں؟ یہ بات سننے کے بعد میرے پروفیسر صاحب نے اس کے اس نیک تمنا کی, نیک جذبے کی بڑی تعریف کی, اسے شاباش دی. لیکن اسی دوران میں نے اپنے استاد سے اجازت لے کے بات کرنے کی خواہش کی. تو جب مجھے اجازت مل گئی تو میں نے کہا کہ سر, اگر یہ میرا بھائی ان کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو اس سے پہلے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ کیا وہ اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں, کیا انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کے ہاتھوں غلط قدم اٹھا, کیا وہ اپنے کیے پر نادم ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے اور اس کو اس بات کا یقین بھی نہیں ہے تو ایسا نہ ہو
کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو معاف کرنے جائے اور وہ اگلے دن ایک کی بجائے 2 نشان ڈال کے دے دیں. جب میرے ٹیچر نے یہ بات سنی تو میرا ایجوکیشنل کیریئر گواہ ہے کہ میرے استاد کی شاباش کا رخ میری طرف ہو گیا. اس مثال کی روشنی میں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں دشمن کے گھر اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد، اپنے غلطی پر نادم ہونے کے بعد، اپنے کیے پر پچھتانے کے بعد دشمن کے گھر جا کے معافی مانگنے کا حکم ہے، معاف کرنے کا نہیں. آپ نے بھارت کی اپیل اور التجا کے بغیر ان کا قیدی رہا کیا ہے، یہ گھر جا کے معاف کرنے کے مترادف ہے. میں اپنے مزید جذبات کو ایک شاعر کے چند اشعار کی صورت میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بقول شاعر: تازہ ہوا کے شوق میں اے پاسبان شہر، اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے. جھک کر سلام کرنے سے حرج نہیں، مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے. دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ. ہاں، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے. کتنا ہی اچھا ہوتا اور آپ کا یہ بیان کتنا خوبصورت تھا کہ بھارت جو ہے وہ امن کی طرف، دوستی کی طرف 1 قدم بڑھائے، ہم 10 قدم بڑھانے کو تیار ہیں. دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ. ہاں، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آئندہ جلد بازی میں فیصلے کرنے میں محتاط رہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ہر بات کا ضابطہ ہے. میں نے آج کے دور میں اگر بجلی کا میٹر لگوانا ہو تو اس کا بھی ضابطہ ہے اور طریقہ کار ہے. جنگی قیدی کی رہائی کا کوئی ضابطہ نہیں. میں نے ٹرین میں سفر کرنا ہو، اس کا بھی ضابطہ ہے اور طریقہ کار ہے. جنگی قیدی کی رہائی کا کوئی طریقہ نہیں، جنگی قیدی کی رہائی کا کوئی ضابطہ نہیں. میں نے بحری جہاز میں، ہوائی جہاز میں سفر کرنا ہو، اس کا بھی طریقہ کار اور ضابطہ ہے. جنگی قیدی کی رہائی کا کوئی ضابطہ نہیں. ہم نے IMF سے قرضہ لینا ہو، اس کے بھی شرائط اور ضابطے ہیں. جنگی قیدی کی رہائی کا کوئی شرط اور ضابطہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جلد بازی میں یہ فیصلہ لینے سے پہلے بھارت کے ساتھ ناراض ہونا چاہیے تھا. اس کے ساتھ زبردست ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ اس نے ہم پرامن پاکستانیوں پر جنگ مسلط کی. ہم اپنی معیشت کو بہتر بنانے کی طرف لگے ہوئے تھے، ہماری اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے. ہم اپنے ملک کو زرعی ملک بنانے میں، زرخیز بنانے میں لگے ہوئے تھے. اس نے بلا وجہ ہماری اٹینشن ڈائیورٹ کی ہے. ہم اپنے ملک میں ڈیم کی تعمیر کرنے کے لیے سوچ رہے تھے، اس نے بلا وجہ ہماری اٹینشن ڈائیورٹ کی ہے. ہم اپنے ملک میں CTD کی کارروائی کے نتیجے میں اپنی جان سے جانے والوں کو انصاف دینے کی کوشش میں تھے. ہمارے دشمن نے بلا وجہ ہماری اٹینشن ڈائیورٹ کی ہے. آپ کو ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا. ہم ان دھمکیوں سے پہلے اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ ہمیں IMF کی طرف جانا بھی چاہیے یا نہیں. ہمارے دشمن نے ہماری اٹینشن ڈائیورٹ کی ہے، ہماری ترقی کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں. ہمیں اس سے ناراض ہونا چاہیے تھا. اور آخر پر میں اپنی گفتگو کو مختصر اور خلاصہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اوپر اور ہمارے دشمن کے اوپر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ ہماری مسلح افواج جو ہیں ان کا نصب العین پاک سرزمین کی فلاح ہے، اس کا دفاع ہے، چاہے اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی جانوں سے بھی گزرنا پڑے. ہماری فوج کا نصب العین پوری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہمارے فوجی جوان اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی موت کو ترجیح دیتے ہیں، مادر وطن کے دفاع سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں.
دنیا کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ ہمارا فوجی جوان دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. اور شاید ایسے ہی کسی موقع کے لیے ایک شاعر نے کہا تھا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کشیدگی کے نتیجے میں ہم دونوں ملک دنیا کی ضرورت ہیں. بھارت دنیا بھر میں شرمندگی اٹھانے کے بعد بھی دنیا کی ضرورت اس حوالے سے ہے کہ یہ بہت بڑی